अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, कल हमने बहुत ही अफसोसनाक सीन देखे नेशनल असेंबली में, और उसके बाद फिर एक ज़राए के हवाले से खबर आई कि बाकायदा एक डिसीजन किया गया और उसका रिटन डिसीजन किया गया और कि जी ये SOPs होंगे और इन चीज़ों से मना किया जा रहा है तमाम मेंबरान को, ना अपोजिशन ना हुकूमती बेंचेस की तरफ से कोई भी किसी किस्म की गलत जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, हंगामा आराई नहीं करेगा, डाइस की तरफ नहीं आएंगे, जो तकरीर कर रहा होगा उसके सामने जाकर नहीं शोर मचाएंगे, अपने बेंचेस पे खड़े होकर आप जो भी जिस तरह किस्म की भी आप तनकीद, हूटिंग, शोर करना चाहते हैं कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली हमने हमेशा से देखा है कि ऑपोजिशन करती होती है। लेकिन कल जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने बजट के ऊपर तकारीर जब होनी थी और डिबेट जब ओपन की लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो कि एक ट्रेडिशन है कि हर हाउस का जो भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन होता है बजट की प्रेजेंटेशन के बाद जो सेशन होता है उसमें वो बाकायदा डिबेट का आगाज़ करता है, और जिस तरह ही बिस्मिल्लाह पढ़ी और 3-4 जुमले भी बोले ही थे मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो उसके बाद हमने देखा कि हुकूमती बेंचेस से लोगों ने हूटिंग करना शुरू कर दी, विसल बजाना शुरू कर दिए और उनकी तरफ बढ़ना भी शुरू कर दिया, और एक अगली सीन क्रिएट हुआ जिसके बाद स्पीकर असद कैसर साहब ने 20 मिनट के लिए हाउस को एडजर्न किया, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा रिकन्वीन नहीं हो सका, और उसके हमें यह पता चला कि जी आज 4 बजे होगा। आज जब सेशन की बिस्मिल्लाह हुई और मियां शहबाज शरीफ साहब ने हेडफोन्स लगाए और अपनी तकरीर का आगाज़ किया, और उन्होंने कल के जो सीन हुआ उसका हवाला भी दिया, और उन्होंने ये कहा कि इसका जवाबदेह होना पड़ेगा हुकूमत को, जो कि कल उन्होंने मेरी तकरीर नहीं होने दी, और जनाब आली उन्होंने चेयर को भी खिताब किया कि जी आप भी जवाबदेह हैं, क्योंकि हाउस को चलाना आपकी चेयर का काम है और आपको ये चाहिए कि ये यकीन हो, यकीनन सब कुछ होता है, लेकिन एटलीस्ट स्पीकर का ये काम है कि हाउस को स्मूथ सेलिंग दें, एक रवानी से चलना चाहिए, हर एक को शोर शराबा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन तनकीद हूट करने का एक रवायत है, जमहूरी रवायत है, हो सकती है हाउस में। लेकिन उसके बाद फिर आज जो हमने सीन देखा वो बहुत ही तकलीफ दे था। मियां शहबाज शरीफ साहब खैर अपनी तकरीर जारी रखे रहे, उसके बाद फिर हूटिंग शुरू हुई, हूटिंग होते होते सीन अगली हो गया जब बजट की किताबें हुकूमती बेंचेस की तरफ से ऑपोजिशन की तरफ फेंकी गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शुरुआत जो है वो ऑपोजिशन की तरफ से हुई कि उन्होंने पहले किताबें मारी, लेकिन जो भी हुआ बुरा हुआ, और उसके बाद वो सीन इतना खराब हो गया कि गालम गलोच, डायरेक्ट गालियां जो हैं वो इस ऑनरेबल हाउस में सुनी दोनों जानिब से, जो कि बहुत ही एक तकलीफ दे बात है। आप जमहूरी रवायात को आप जो भी कहें, कम अज़ कम उसमें गाली गलोच की सियासत कभी भी उसकी इजाज़त नहीं होती है। ये अखलाकी तौर पर भी एक मॉरली भी आपको ये सोचना चाहिए, और आपकी सोसाइटी ख़ास तौर पर इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझती। चाहे कि आप 22 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, नेशनल असेंबली में बैठे हों और वहाँ के उस फ्लोर पे बैठकर आपको ये आवाज़ें सुनाई दें कि आप एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर किताबें फेंक रहे हैं, और एक ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट मलिका बुखारी साहिबा, उनकी आंख के नीचे किताब लगी, क्योंकि बजट की किताबें ज़रा भारी होती हैं, उनको पढ़ने का तो खैर किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है पार्लियामेंटेरियंस के पास, लेकिन अब उनको उन किताबों का एक अच्छा इस्तेमाल ज़रूर मिल गया है कि वो एज ए वेपन इस्तेमाल की गई, और जिससे एक जो गार्ड होते हैं जो असेंबली के अंदर होते हैं, वो जो फ्लोर पे जो परमिशन से आते हैं स्पीकर की, वो भी ज़ख्मी हुए, और मलिका बुखारी साहिबा की आंख बच गई और उनकी आंख के नीचे भी ज़ख्म आया। ये सारी सूरत हाल हुई, और उस पर भी बात करना चाहते थे, लेकिन हम उसी पर ही आज बात होगी कि ये मामला कैसे चलेंगे, असद कैसर साहब आइंदा हाउस को कैसे लेकर चलेंगे, हाउस कैसे बजट पास करेगा। अगर यही रवैया रहा तो अपोजिशन क्यों एक कंस्ट्रक्टिव डिबेट करेगी
جس سے شاید حکومت کو بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارا سین ہوا۔ اس پر بات کریں گے۔ مجھے جوائن کیا ہے فردوس شمیم نقوی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف پروونشل اسمبلی کے ممبر ہیں سندھ کے۔ بہت بہت شکریہ شمیم نقوی صاحب۔ آغا رفیع اللہ صاحب، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں۔ سینیٹر غوث محمد نیازی، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، میرے ساتھ ٹیلی فون پہ ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آج پہلے ذرا علی نواز اوان صاحب نے جو ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کروایا اس تمام سین کے بعد، کیونکہ وہ بہت نمایاں رہے، اور انہوں نے جو آج آن دا فلور آف دا ہاؤس اسمبلی میں جو ان کے منہ سے آوازیں آئیں وہ ہم سنوا بھی نہیں سکتے، لیکن آپ جو علی نواز اوان صاحب نے گفتگو کی پہلے وہ ذرا سن لیں۔ جی سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب، کہ جو آپ بوئیں گے وہی کاٹنا پڑے گا، کیا یہ ایسا ہی ہے یا ذمہ داری حکومت کی بینچز پہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہاؤس کو چلنا دینا ہوتا ہے، اور جو شور یا جو اپوزیشن جو کرتی ہے وہ اپوزیشن کو ہی سوٹ کرتا ہے کہ آپ نے پروٹیسٹ بھی کرنا ہے، آپ نے بجٹ کے خلاف نعرے بازی بھی کرنی ہے، آپ نے حکومت کو برا بھلا بھی کہنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی لیڈر آف دی اپوزیشن نے کل اور پھر آج جو یہ ہوا، یہ ٹیٹ فار ٹیٹ یا پھر جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو جی زمین صاحب کو بات یہ ہے کہ آپ نے کل بھی دیکھا اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تقریر میں جس طرح کا شور شرابہ انہوں نے کیا، اور پھر ایک مہذب منصوبے کے تحت جو ہے وہ اسپیکر صاحب نے اجلاس کو 20 منٹ کے لیے ملتوی کیا اور پھر اجلاس بلائے نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈر کی تقریر کو کیوں روکا گیا، آخر وجہ کیا تھی؟ اور کوئی چلو 20 منٹ بعد اجلاس کرا لیتے، آدھے گھنٹے بعد کرا لیتے۔ حکومت کی نیت نہیں تھی کہ اپوزیشن جو ہے تقریر کرے، اور جو اپوزیشن کے جو پوائنٹس جو لکھ کے لائے تھے شہباز صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا یہ بجٹ کے جو الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، میرے خیال میں تو یہ گورکھ دھندا بھی نہیں ہے۔ جتنے فگرز دیے ہوئے ہیں سارے جعلی ہیں، اور اگر ان کو مان بھی نہیں تو آپ کیلکولیشن خود کر کے دیکھ لیں، تو ساری کیلکولیشن ہی رہتا ہے۔ آپ یہ سبسڈی دی ہے، وہ جو ٹوٹل سبسڈی دی ہے اس کی کچھ اور فگر بنتی ہے، آپ کیلکولیٹ کریں تو کچھ اور بنتی ہے۔ تو اس قسم کے بات، اس قسم سے معاملات چلتے نہیں ہیں۔ اور میں بتاؤں کہ یہ سارا بجٹ جو ہے یہ آئی ایم ایف نے بنایا ہے، اور آپ سے اندازہ لگائیں کہ بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا تو ہمارا ذکر ٹویٹ آ جاتا ہے کہ جی یہ جو انٹرنیٹ پہ ٹیکس لگایا تو وہ ہم نے واپس لے لیا ہے، یہ سب ڈیسائیڈ ہو گیا تھا۔ یہ اگر ڈیسائیڈ ہو گیا تھا تو پھر یہاں کیوں آیا؟ ہمیشہ کیبنٹ کی منظوری کے بعد ہی پیش ہوتا ہے نا۔ تو اصل میں بجٹ آئی ایم ایف نے پیش کیا۔ اب ہم حکومت ہم نے تنقید کرنی تھی، تو یہ تنقید ان میں سننے کا جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہے۔ اب وہ بات پہ ہیں کہ نہ حکومت چل رہی ہے نہ اسمبلی چل رہی ہے، ایسا ملبہ وہ ایسا بہانہ بنانا چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چل ہی نہ سکے، کوئی اور آ کے اس کو ٹیک اوور کر لے۔ اس طرح تو پھر میرے خیال میں ہم تو جمہوری لوگ ہیں، ہم تو عبداللہ صاحب نے کوشش کی ہے کہ سسٹم کو چلنے دیا جائے۔ ہر دفعہ جب بھی بجٹ پیش ہوتا ہے تو پولیس شور شرابہ کرتی ہے، حکومت تو نہیں کرتی۔ کل بجٹ کے دوران آپ نے دیکھا کہ حکومتی ارکان نے کس طرح خواتین ارکان پہ آوازیں کسے۔ آج شیریں مزاری یہی وہی بات کر رہی تھی، شیریں مزاری جو ہیومن رائٹس کی بھی ہیں، منسٹر ہیں اور باقی بھی ہیں۔ اب جب اس کی اب وہ اگر بگڑ بجائیں گے یا گالیاں دیں گے یا اس طرح کی سینیٹر نیازی صاحب، صحیح سینیٹر نیازی صاحب، لیکن کچھ ویژولز ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ خواتین پارلیمنٹیرینز جو تھیں حکومت کی، ان کو باقاعدہ ٹارگٹ کر کے بڑی بھاری کتابوں سے مارا گیا۔ کمل شوذب جو ہیں ان کو بھی باقاعدہ، مطلب جیسے آپ پتھر نہیں مارتے نشانہ لے کے، اس طرح ان کو مارا گیا۔ پھر ملیکہ بخاری صاحبہ بھی زخمی ہوئی۔ تو کہیں پہ تو کوئی ڈرا کرنا چاہیے۔ جو مرد حضرات تھے، جو پارلیمنٹ ایم این ایز مرد تھے، آپ ٹھیک ہے ان کے ساتھ لگے رہے، لیکن باقاعدہ خواتین کو ٹارگٹ کرنا یہ تو میرے خیال میں زیب نہیں دیتا، کیونکہ شاید پی ٹی آئی کی جانب سے یہ سین ہم نے نہیں دیکھا۔ وہ یقیناً آپ کے مرد ایم این ایز کے اوپر اٹیک کر رہے تھے، تو یہ ایک بہت ہی غیر اخلاقی سی صورتحال تھی۔ دیکھو تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔
اور میں بتاؤں کہ ایوان کو چلانا حکومت کا کام ہوتا ہے، اپوزیشن کا کام روڈ اٹکانا ہوتا ہے، آوازیں کسنا ہوتا ہے، شور شرابہ کرنا ہوتا ہے، یہی جمہوری روایت ہوتی ہے. اور حکومت نے صبر کا دامن ہاتھ نہیں چھوڑتے اور برداشت کرتے ہیں، اور یہ سارا ایوان کو چلانا ان کا کام ہے. لیکن یہاں الٹ تھا کہ بجٹ پیش ہو رہا تھا اور ان کے جو مد اراکین تھے ہماری خواتین پہ واضح کس رہے تھے. آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا نہیں ہے، آپ نے مختلف چینل پہ دیکھا نہیں ہے کہ ایک حکومتی رکن جو ہے وہ کس طرح آوازیں کر رہے تھے، کوئی بلو کر رہا ہے، کوئی بلو رانی کر رہا تھا، کوئی بلو رانی بیٹھ جاؤ. تو ظاہر ریکشن تو ہمارے ارکان میں ہوگا نا کہ ہمیں جو گالیاں دے رہے ہیں، احتجاج کرنے کا طریقہ ہے. اس تو دوران جو ہے جو ان کی کیا نام تھا اس کا، ایک خاتون رکن تھی، انہوں نے آ کے پوسٹر کھینچے اور گالی گلوچ کی ہمارے اراکین کو. تو ان کی ابتدا تو ان کس طرف سے ہوئی ہے، ہماری طرف سے نہیں ہوئی ہے. ہم تو چاہتے ہیں جمہوری نظام چلے، اور اگر آپ تب یہ جمہوری نظام جو چل رہا ہے اس میں اپوزیشن کا ہاتھ ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کی کوئی کریڈیبلٹی نہ ہے، صحیح نہ آپ ہے نہ آپ ہے. صحیح اور وہ صحیح انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے کہ ایوان چلے نہ چلے، صحیح. وہ چلیں تو اپنی من موجی میں وقت گزار ہے. نہیں بالکل. اب وہ یہ بجٹ جھوٹا ہے، اور جو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہ ان کے پاس الفاظ ہیں نہ کچھ ہے، وہ اس لیے اس کو شور شرابہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سسٹم بھلے سے سسٹم ہی ختم ہو جائے، جو ہے نا ہماری یہ جان چھوٹے. چلیں اب یہ ہم پوچھ بھاگنا لیتے ہیں چاہتے ویسے ان وہ کو کیوں کوئی چاہیں گے. اب تو بہت 3.94 کی انہوں نے مطلب 3.89 یا 3.94 کی گروتھ ان کو مل گئی ہے. وہ کیوں چاہیں گے کہ کیونکہ سب سے بڑا چیلنج معیشت کا تھا، اس میں اگر اب بہتری آ رہی ہے تو وہ کیوں چاہیں گے کہ سسٹم لپیٹا جائے. لیکن چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں فردوس شمیم نقوی صاحب کی طرف چلوں گا. فردوس شمیم نقوی صاحب، میرے پاس سردار ایاز صادق صاحب کا بھی ایک مختصر سا ساٹ ہے، اور جو کہ سابق سپیکر رہ چکے ہیں قومی اسمبلی کے، اور سابق وزیر عائد خاقان عباسی صاحب کا بھی میرے پاس ساٹ ہے، لیکن وہ میں آپ کو بعد میں سنوا دوں گا. پہلے ذرا سردار ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ذرا سن لیں، کیونکہ کل شاید آپ کے بھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں سندھ اسمبلی میں، انہوں نے بھی تقریر کرنی ہے. تو اگر وہاں کی حکومت، صوبائی حکومت اگر آپ کے لیڈر کو نہیں بولنے دے گی تو تب آپ کو کیسا فیل ہوگا. یہ ذرا پہلے سن لیں سردار ایاز صادق صاحب نے کیا بات کی. فردوس شمیم نقوی صاحب، کیا واقعی حکومت ابھی تک، وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی اپوزیشن موڈ سے باہر نہیں نکلی؟ اور دوسری بات یہ جو کہا جا رہا ہے، اور یہ کل شاید کچھ ذرائع کے حوالے سے رپورٹ بھی ہوا جب پرائم منسٹر نے اپنے ترجمانوں کے ساتھ گفتگو کی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ کو بھرپور طریقے سے بجٹ کے حوالے سے جو ہے اور جو معاشی جو اچیومنٹس ہیں اس کے متعلق بات کرنی چاہیے. لیکن کہیں نہ کہیں ذرائع سے یہ بھی چل رہا تھا کہ شاید واقعی، اور اسی وجہ سے شاید سردار ایاز صادق صاحب نے بھی یہ کوٹ کیا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ میں اگر پرائم منسٹر بولیں گے کہ جی آپ نے ان کو نہیں بولنے دینا، تو پھر کیا آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو زمین بھائی دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے بارے میں ریئیکشن آ چکا ہے، بزنس کمیونٹی سے بھی آ چکا ہے، عوام سے بھی آ چکا ہے. اور میں بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ سڑک پہ بھی جائیں آج تو لوگ عمومی طور پر خوش ہیں. بہت اچھا بجٹ. تو بجٹ تو ڈیبیٹ کا ایشو ہے ہی نہیں. اس میں اپوزیشن نے بڑا شور مچایا تھا کہ جی پینشن کے اوپر بھی ٹیکس لگ رہا ہے. پینشن کے اوپر تو ٹیکس نہیں لگتا. ایسی کوئی منفی چیز نہیں ہوئی جس کے بارے میں ہمارے بلاول صاحب یا شہباز صاحب ڈراتے رہے قوم کو کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے اور اتنا ٹیکس لگ جائے گا. کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا. صرف یہ کہا گیا ہے کہ ہم انہی ٹیکسوں کو فرام اے وائڈر آڈینس لیں گے اور جن لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ہے ان پہ بوجھ نہیں بڑھائیں گے. تو جن کے تو جسے کہتے ہیں حواس باختہ ہو گئے. اس سے کہ پہلے ہی وہ ہو چکے تھے اکانومی کے فگرز کے اوپر. پہلے وہ چیلنج کرنے لگے کہ یہ سارے غلط ہیں. لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر کی ایسوسیشن نے کہا، پاپم نے کہا کہ ہاں جی آٹو موبائل کی گروتھ تو 37% ہوئی ہے، ٹریکٹر کی گروتھ تو 63% ہوئی ہے، جو موٹر سائیکلز ہیں وہ اس سے زیادہ کبھی نہیں بڑھی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 9.4 ہے. ویٹ کا بمپر کراپ آیا ہے، وہ پروکیورمنٹ سے ثابت ہو رہا ہے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم انہوں نے کہا یہ رہ کیا گیا. اور ان کو پتا ہے جب یہ سپلائی چین اور یہ ساری چیزیں بہتر ہوں گی تو جو غربت والا مسئلہ ہے وہ بھی ایڈریس ہوگا
اور خاص طور پہ پھر کووڈ کے سلسلے میں دیکھے کہ وہ 7 والے ملک میں 8.8 پازیٹیو سے 7.75 نیگیٹو ہو گیا. فردوس بھائی اگر یہ سارا بلیک اینڈ وائٹ میں اتنا کچھ پازیٹیو ہے تو پھر لیڈر آف دی اپوزیشن کی تقریر نہ سننے میں کیا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ریزن کیا ہو سکتی ہے اگر بلیک اینڈ وائٹ میں اور اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ سارے پازیٹیو اچیومنٹس ہیں. جی وہ مانا, لیکن دیکھیے ٹون سیٹ کی کس وقت سے. اس ہاؤس کی ٹون اصل میں سیٹ ہوئی جب فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف سے تقریر کے لیے اٹھے اور ان کو تقریر نہیں کرنی. دیٹ سیٹ دا ٹون. یہ آج تک کسی اسمبلی کی تاریخ میں نہیں ہوتا کہ جب کسی نئی پارٹی کی حکومت آئے اس کے لیڈر کو نہیں. پھر آپ کو دیکھیں کہ کتنے سینئر لیڈر ہیں جو آپ شاید سنائیں گے بھی کہ وہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں اسپیکر کو میں تمہیں جوتا ماروں. وہ اپوزیشن کے ڈی فیکٹو نمبر 2 چل رہے ہیں پی ایم ایل این سے. کیا یہ زبان زیب دیتی ہے؟ یہ جو ان کی ایگریسونیس ہے, جس تمسخر سے یا حقارت کے ساتھ بالکل صحیح وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں, برداشت کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ بالکل تیسرا سال. بالکل. اچھا فردوس بھائی اگر اجازت دیں تو آغا رفیع اللہ جوائن کیا, میں چاہوں گا کہ ان کی بھی بات سن لیں تو ذرا پھر آپ مطلب ذرا مفصل طریقے سے جواب دے سکیں گے. پہلے آپ نے پی ایم ایل این کا نقطہ نظر تو سن لیا, لیکن آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی اس لیول پر نہیں جاتی ہوتی اور کبھی بھی جمہوری روایات کا وہ بہت خیال رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آغا رفیع اللہ صاحب, آپ نے جوائن کیا. آغا رفیع اللہ صاحب, آج جو ان آنکھوں نے دیکھا قومی اسمبلی میں شاید اتنا کبھی نہیں دیکھا. یقیناً کتابیں اچھالی جاتی ہیں بجٹ کی, بجٹ کے پیپرز پھاڑ کے ہوا میں اڑائے جاتے ہیں, لیکن بجٹ کی کتابوں کو باقاعدہ ہتھیار بنا کے استعمال کیا گیا. کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے پارلیمنٹ کے فلور پہ. تو یہ کیا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو واقعہ ہوا, پہلے تو اس کی میں سخت الفاظ میں مذمت بھی کرتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں کہ یہ چاہے اپوزیشن سے ہو چاہے گورنمنٹ سے ہو, اس پارلیمنٹ کے ہر ممبر کے لیے یہ آج افسوس اور سیاست میں. باقی آپ نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی کا, تو وہ تمام ویڈیو کلپس موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے کوشش کی ہے کہ جتنا اس کو کم کر سکیں, اس پھڈے کو, جتنا ہمارے تمام قیادت نے بڑی کوشش کی ہے کہ کہیں بھی آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم این اے کسی بھی ایسی غیر پارلیمانی حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. نہ کوئی کالم کلوچ, نہ کسی قسم کی بکس اٹھانا, نہ کسی کو مارنا, نہ پیٹنا. ہم نے کافی کوشش کی ہے. علی اوان میرے ذاتی طور دوست بھی ہیں, ویسے بھی کلیگ ہیں بے شک پی ٹی اے سے, ہم نے ان کو بھی کافی روکنے کی کوشش کی اور دوستوں کی بھی ہم نے یہ, لیکن اس ساری باتوں سے اگتے آج ایک انتہائی افسوسناک دن اس حوالے سے کہ یہ ہم مطلب آپشن ختم کر رہے ہیں نا. دیکھیں ایک آپ آپشن ہے, یہ ایک ایسا مقدس ایوان ہے, اگر اس کے لوگ بھی اس قسم کے, اس کے ممبران بھی اس قسم کی حرکت کریں گے تو آخر پھر آپ کس کی طرف دیکھیں گے؟ آپ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں قوم کو؟ آپ بتانا کیا چاہ رہے ہیں قوم کو کہ ہم اس ہاؤس کو اتنا بے توقیر کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کون سے آپشن کھولنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں ایز اے پولیٹیکل ورکر, ایز اے اس ہاؤس کے ممبر, انتہائی شرمندگی سے, ندامت سے, افسوس کے ساتھ کہتا ہوں. اگر رفیع اللہ صاحب آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ تو پھر بہت آسان کام ہو جاتا ہے نا ان کے لیے کہ اسٹیٹ ٹی وی پر بیٹھ کے پورا بجٹ سنا دیا جائے, جس طرح ایک زمانے میں ہوتا تھا جس وقت جمہوری حکومت نہیں ہوتی. تو آپ مطلب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ سارا میس, سارا جو کیوس ہے یہ اس لیے کریٹ ہو رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو فردوس بھائی نے جو بات کی ہے نا, میں تھوڑی سی آپ ایک طرف اگر آپ بات کریں آج کے واقعے کی, تو وہ تو میں نے آپ کو کہا کہ کسی بھی صورت پہ
بالکل کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کو کسی بھی حوالے سے کسی بھی سائڈ سے ڈیفینڈ کرنے کی یا اس کو کوئی اچھا بولنے کی حماقت کوئی نہیں کر سکتا. صحیح. باقی رہا بجٹ کی بات تو دیکھیں بجٹ فردوس بھائی بڑی کوشش کر رہے ہیں اس بجٹ کو اچھا پرفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ انڈین پارلیمنٹ میں ایک زمانے میں ایک کہاوت تھی بڑی مشہور ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بادشاہ کے پاس کوئی گیا تو اس میں آخری اس میں یہ تھا کہ جی یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آئی, آپ نے ہمارے کان خوش کیے, ہم نے آپ کے کان خوش کیے. تو بجٹ سننے تک اور بجٹ پڑھنے تک اور بجٹ کی بک دیکھنے تک تو باخدا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا مطلب مزہ آتا ہے کہ یار یہ بڑا اچھا بجٹ ہے. صحیح. لیکن اسی بجٹ کی اسپیچ میں جو فائنانس منسٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے قیمت کو 20 سے 25-30 روپے تک بڑھائیں گے. یہ فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں. فائنانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے. بالکل بالکل. اگر رفیع اللہ صاحب آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. جی مجھے بریک کا کہا جا رہا تھا اس لیے جی بتائیں. اگر آپ نے بجلی کے ریٹ بھی اوپر کرنے ہیں اور فیول بھی بڑھانا ہے تو اس کا ڈائریکٹ اثر عام آدمی پہ آئے گا. آپ کا بجٹ جتنا مرضی خوبصورت ہو, جتنا مرضی اچھے آپ نے ہندسوں کا گورکھ دھندا بنایا ہو, لیکن جو آپ نے میسج دیا اپنی اسپیچ میں وہ ایک غریب آدمی کو افیکٹ کرے گا. آپ کا بجٹ بے شک اچھا ہو سننے میں, لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی. ہمیں اس چیز کا خوف ہے اور وہ آپ نے اپنی اسپیچ میں خود فائنانس منسٹر نے کہا ہے. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اب سے کچھ دیر پہلے نئی قیمتیں بھی آ گئیں. تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے, پیٹرول کی قیمت میں, ڈیزل میں, مٹی کے تیل میں. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اسد کیسر صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی نے ٹویٹ کی. انہوں نے کہا کہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب اختلاف اور حکومتی ارکان کی جانب سے غیر پارلیمانی رویہ اور نازیبا زبان کا جو اظہار کیا وہ قابل مذمت اور مایوس کن ہے. آج کے واقعے کی مکمل تحقیقات کروائی جائے گی اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے والے ارکان کو کل ایوان میں داخلے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فردوس شمیم نقوی صاحب یہ ذرا سن لیں علی نواز اوان صاحب کی کتنی دفعہ بیپ کرنی پڑی ہے, اور کیونکہ وہ زیادہ وائلنٹ تھے تو ان کی ہی ویڈیو سوشل میڈیا پہ زیادہ جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی ہے. یہ بھی ذرا سن لیں. جی فردوس شمیم نقوی صاحب. جی دیکھیں, میں ایک چیز تو یہ بتاؤں کہ بہت ہی اچھا ہوتا کہ آپ یہ بھی دکھاتے کہ کس چیز نے ان کو اتنا بھڑکایا. اس سے کہ ایک ذی شعور آدمی ہے, آپ کے پروگراموں میں آتے رہتے ہیں, اچھی گفتگو کرتے ہیں, سب کچھ ہے. جتنا رفیع اللہ صاحب کے دوست بھی ہیں تو ان کے دوست ایسے تو نہیں ہو سکتے. یہ تو خود اعتراف کریں کہ کہ دوست کو کسی نے بھڑکایا ہے. یہ موجود تھے اور خود ان کا جو بیان آیا اس پہ انہوں نے کیا کہا ہے. انہیں یہی بات تو کہی کہ ہم نے سب کچھ برداشت کیا, ہم نے وسلنگ برداشت کی, ہمیں کوئی پوسٹر پہ اعتراض نہیں, لیکن اگر آپ نے ہمیں گالی دی تو ہم گالی نہیں برداشت. صحیح. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کرتے ہیں. قادر محمد خیل صاحب کا بھی ایک واقعہ آیا تھا فردوس عاشق اوان کے ساتھ. میرے لحاظ سے تو فردوس عاشق اوان نے کم کیا جو کیا. اگر فردوس عاشق اوان جو بات کہتی ہیں کہ قادر محمد خیل نے کہی, تو میں اگر فردوس عاشق اوان کی جگہ ہوتا میں ان کو اور زیادہ پیٹتا بھائی. اس سے کہ ایک تو وہ خاتون بھی تھی, دوسرے وہ الفاظ کسی خاتون کے لیے یا ان کے مرحوم باپ کے لیے کہنا کہیں سے جائز نہیں ہے. تو یہ پیپلز پارٹی والوں کا صرف گڈی بننا جو ہے نا, وہ صرف پروگراموں پہ اور ایسی موقعوں پہ ہے. ان کے اگر اصلی چہرہ دیکھنا ہے تو آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. زرداری صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا, بلا وجہ بھٹو کو بھی دیکھنا پڑے گا. اس سے کہ آپ دیکھ لیجئے ان کا جمہوری کردار کیا ہے. سندھ اسمبلی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ تو مانگ رہے تھے نا بڑے سینہ ٹھوک کے پنجاب میں اور نیشنل اسمبلی میں, اور ان کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا پوائنٹ نمبر 23 باقاعدہ کہتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ 1992 سے لے کے 21 میں
ابھی تک پچھلے 3 سال کی تو کتاب بھی نہیں کھلی، 13 سال کی کتابیں ویسے نہیں کھلی ہوئی، اور 92 کی کتاب ابھی تک کھلی ہوئی ہے، وہ کلوز نہیں ہو رہی. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی خود ہی یہ حکومت کرتے، خود ہی اس کے اکاؤنٹس پاس کرتے. یہ ہے پارلیمنٹری اوورسائٹ. انہوں نے اپوزیشن کا کوئی ممبر کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہے. یہ ہے صحیح. جمہوریت. صحیح. کتنی بڑی گالی ہے جمہوریت کی. اگر آپ لیول آف فرسٹریشن پارلیمنٹیرینز کا دیکھیں، میرا جیسا پارلیمنٹیرین جو ہے وہ صرف اسمبلی میں تقریر کرنے نہیں آتا، وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے ذریعے بھی زیادہ تر کام اسٹینڈنگ کمیٹی. بالکل اسٹینڈنگ کمیٹیز فعال ہوں اور اپوزیشن کا اس میں فعال کردار ہو تو حکومت کے لیے بہتری ہوتی ہے. جی بتائیں نا، پوچھیں آغا رفیع اللہ صاحب سے. چلیں بالکل میں بالکل آغا رفیع اللہ صاحب سے بھی یہ پوچھوں گا. میں ابھی جاؤں گا ذرا سینیٹر غوث محمد صاحب کی طرف. سینیٹر صاحب، اسد کیسر صاحب کا ٹویٹ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا کہ کوئی بلا وجہ تو بھڑک کر گالیاں نہیں دیتا. یہ کہیں نہ کہیں سے تو شروعات ہوئی ہوگی. اگر حکومتی بینچ سے وسلنگ ہو رہی تھی یا شور شرابہ کیا جا رہا تھا، تو اگر گالی گلوچ نہ ہوتی اپوزیشن کی طرف سے تو شاید علی نواز اوان جیسے گرم خون والے بھی آگے نہ بڑھتے، اور جس طرح پھر وہ جو سارا اگلی سین ہوا، کتابیں چلیں اور سب کچھ ہوا، تو نہ ہوتا. تو یہ اس میں کچھ تھوڑی سی رسپانسبلٹی پی ایم ایل این کو بھی شاید لے لینی چاہیے، کیونکہ جس طرح آغا رفیع اللہ صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی تو کوشش کرتی رہی ہے، اور بجٹ کی تقریر کے دوران بھی وہ اپنے ڈیسک پر ہی موجود رہے اور وہیں پہ تھمپنگ اور بکس بجاتے رہے. دیکھیں جی، اصل میں آپ کو جس طرح اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شروعات ہوئی ہیں، شروعات کی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس ہوتی ہیں، وہاں سے ان کو ہدایت ہوتی ہیں کہ ایسے شور کیا جائے، اسمبلی کا ماحول ڈسٹرب کیا جائے، اور ان کو پھر باقاعدہ شاباش ملتی ہے. مراد سعید نے جاوید ظریف کو گالی نکالی، مراد سعید نے، اور تھپڑ مارا. اور پھر جب نیکسٹ ڈے کوئی عمران خان کا انٹرویو ہوا تو اس نے کہا کہ میں ہوتا تو اور زیادہ گالی دیتا. اب یہ جب مائنڈ سیٹ ہو تو پھر مطلب ہے آپ ابھی بھی میرے یہ جو نقوی صاحب ہیں، خدا ان کو ہدایت دے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ فردوس عاشق اوان صاحب کے ساتھ قادر بندر خیر تھے اور انہوں نے گالی دی، اس کے باپ کو گالی دی. جھوٹ بولتے ہیں، سارا پروگرام سننے کہاں اس نے گالی دی ہے. یہ ایسے بات کا بدنگر بناتے ہیں. تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ کوئی گالی دے تو اس کو گریبان پکڑ لو، تھپڑ مارو. بھائی خاتون ہے تو چلو احترام، اس نے کوئی خاتون والی بات کی ہے، ایسے اوپر چڑھ جڑتے ہیں خواہ مخواہ. اور صرف جب بسوں جو اس نے پریس کانفرنس کی اس میں کہا کہ جی وہ خسرہ فرد ہے. یہ کس نے اختیار دیا اس کو؟ یہ عمران خان کی ہدایت پہ سب کچھ ہو رہا ہے. عمران خان سے کچھ نہیں ڈیلیور ہو پا رہا. آپ کا کہنے کا مطلب ریاضی صاحب، آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سردار ایاز صادق صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر نے جو اپنی میٹنگز میں کہا ہے کہ جناب انہیں تقریر نہیں کرنے دینی، اور باقاعدہ کیبنٹ میں بھی انہوں نے حوالہ دیا، تو کیا یہ واقعی ایسا ہے؟ اٹس کمنگ فرام دا ٹاپ. بالکل کوئی سی بات ہے. دیکھو نا ابھی فردوس نقوی صاحب نے کیا کہا. نقوی صاحب نے یہی کہا نا کہ جی میں ہوتا تو کوئی اور کرتا، کہ میرے باپ کو اس نے گالی دی. پہلی بات یہ باپ کو گالی کب دی ہے؟ ایسے بہانہ بناتے ہیں. چلیں بالکل، وہ ایک ہمارا مطلب وہ ایک پروگرام کا معاملہ ہے، اس پر ہم یقیناً بالکل. فردوس بھائی ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آغا رفیع اللہ صاحب سے کمنٹ لے کے پھر میں آپ کی طرف آؤں گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. آغا رفیع اللہ صاحب، یقیناً یہ جو کچھ بھی ہوا وہ بہت ہی افسوسناک ہے. اس کے بعد ٹویٹ بھی آ گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا. آپ دیکھتے ہیں کیا کارروائی ہوتی ہے. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جنہوں نے غلط زبان استعمال کی ہے ان کا داخلہ بھی نہیں ہوگا فلور آف دی ہاؤس. لیکن جو کل چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس تھے سندھ حکومت کے حوالے سے، جس پہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، تو یہ چیزیں اپوزیشن تو نہیں کہہ رہی ہے. تو آنریبل چیف جسٹس صاحب وہاں پہ کراچی رجسٹری میں بیٹھ کر آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ بالکل اس سے بھی آتا ہوں. پہلے تو میں یہ خوبصورت چہرہ فردوس عاشق اوان کا دکھاؤں اگر آپ کو. فردوس شمیم نقوی کے ذریعے جو وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ علی اوان یہاں تک نوبت کیوں آئی، اور پھر بات کرتے ہیں کہ اس نے باپ کی گالی دی
اول تو وہ بالکل جھوٹ بول رہی ہیں، اس لیے جھوٹ بول رہی ہیں بشمول فردوس عاشق خوان اور فردوس شمیم نقوی کے کہ جاوید چودھری کو لائن پہ لیں. جاوید چودھری 4 پروگراموں میں کہہ چکا ہے کہ پہلی گالی جو ہے وہ محترمہ نے دی ہے، سمجھ گئے، فردوس عاشق خوان صاحبہ نے دی ہے، اور اس کے بعد تھپڑ بھی وہ مار رہے ہیں. تو کم سے کم یہ ان کے مکروہ چہرے تو دکھائے نا ان لوگوں کو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے، اور بالکل کھلم کھلا جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ایک میں تو چلیں اپنی بات کروں گا، فردوس عاشق خوان یا فردوس شمیم نقوی اپنی بات کریں گے، وہ جو جرنلسٹ ہے وہ کسی کی بات کیوں کریں گے؟ آپ بیٹھے ہیں، آپ ہم دونوں کے بیچ میں پارٹی تو نہیں بنیں گے. تو اتنی غلط بات یہ کر رہے ہیں، اس کے آپ اندازہ لگائیں. ان کے بارے میں آ جائیں تو یہ بولتے ہیں کہ اس کے کانٹیکٹ دیکھیں کہ وہ بات یہاں سے شروع کیوں ہوئی، اور یہاں پر ان کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیکھیں. اور پھر اس کے بعد ان کے کرپشن کی سٹوریاں ابھی وہ سٹوریاں ہیں جو چھپائی نہیں جا رہی. وہ مثال کے طور معلم جبہ ہو، وہ رنگ روڈ ہو، وہ دوائیوں کا اسکینڈل ہو، وہ میٹرو ہو، اور وہ ان کے تمام تر چیزیں جو اسٹیٹ پہ چل رہی ہیں، اس کے باوجود یہ اب کس منہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کے اوپر امبریلا ہے، ابھی تو آپ کے اوپر چھتری ہے، آپ کی چیزیں نکل نہیں رہی ہے. اب آپ دیکھیں تو صحیح، تھوڑے بہت آپ کے نیچے سے زمین کی صحیح. اگر رفیع اللہ صاحب آپ ہی سے میں ذرا جاننا چاہوں گا، چلیں آپ نے جس طرح کہا کہ میں ایز اے نیوٹرل بیٹھ کر بات کروں گا، جو آج قومی اسمبلی میں ہوا پیپلز پارٹی ایز اے نیوٹرل، آپ ذرا آنیسٹلی بتا دیں کہ صرف شور شرابہ اور وسلنگ اگر حکومت کی بینچ سے ہوئی تھی، گالی گلوچ پہلے کس سائڈ سے شروع ہوئی؟ آپ ویڈیو ریکارڈنگ اٹھا کے دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہے اور وہاں پر بھی موجود ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جو مین ایشو شروع ہوا وہ یہ ہوا کہ ایک نیریٹو سیٹ ہے پوری دنیا میں، وہ ٹی وی چینلز پہ وہ ڈرامے آ رہے ہیں، فلمیں آ رہی ہیں ڈنکی راجا کی. اب آپ کو کیوں اپنی داڑھی میں، چور کی داڑھی میں تلکا نظر آ رہا ہے؟ وہ ایک سلوگن ہے کہ ڈنکی راجا کی سرکار، یہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں کہ جی وہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں. بھائی ضرورت کیا ہے آپ اس کو؟ پھر اس کے بعد آپ فوٹیج اٹھا کے دیکھ لیں جس قسم کی ان لوگوں نے آج حرکتیں کی ہیں. آپ مجھے دیکھیں، اگر آپ لیڈر آف اپوزیشن کو اسپیچ کرنے دیں، بات کرنے دیں، وہ بات کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ کا کوئی بھی جو لیڈر ہے وہ اس کا جواب دے تاکہ یہ بات آگے چلے. یہ تو فرسٹ ٹائم اس طرح ہو رہا ہے. اور ان لوگوں نے دیکھیں، ان لوگوں نے سیاست میں آ کے سیاست کا نقشہ چینج کیا ہے. اس میں روایات، آج میں نے قومی اسمبلی کے سیکرٹری کو کہا، میں نے بولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے بولا اگر صاحب آپ روایات کی بات چھوڑیں، یہاں پر تو قانون کو یہ فالو نہیں کر رہے ہیں. چلیں بالکل، میں چاہوں گا، میرے پاس اب وقت کم ہے، میں چاہوں گا فردوس شمیم نقوی صاحب کنکلوڈ کر دیں. فردوس شمیم نقوی صاحب، اب یہ تو تحقیقات سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کس نے کہاں سے کیا شروع کیا، لیکن ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ مطلب تھوڑا سا ریفرین کرنا چاہیے اور حکومت پہ ذمہ داری زیادہ بڑی آتی ہے. جی دیکھ، پروگرام کے آغاز میں ہی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں تو نہیں سمجھتا کہ جو ہوئی ہے وہ صحیح ہوئی، لیکن بہت ضروری ہے کہ اس عوام کا تقدس رکھنے کے لیے سب لوگ سچ بولیں. ابھی آغا رفیع اللہ صاحب اتنا سچ بول رہے تھے کہ مجھے ان کے جھوٹے ہونے کا پورا یقین ہو گیا، اس سے کہ ان کے تو سر محل کا کبھی واقعہ ہوا ہی نہیں. کبھی واجد شمس الحسن سے کہا ہی نہیں کہ وہ کاغذات لے کے غائب ہو جاؤ. کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں پلی داخل کی کہ میں دماغی توازن صحیح نہیں ہے اس لیے میں آ نہیں سکتا. نہ کبھی وہ ہار نکلے ان کے اکاؤنٹ سے، نہ کہ وہ انور مجید سے ان کا کوئی تعلق ہے، نہ حسین لوائی سے کوئی ان کا تعلق ہے. اتنے دودھ کے دھلے ہوئے لوگ تو آج تک ملے ہی آئی نہیں ہے. تو اتنا سچا ان کا سپاہی ہے یہ آغا رفیع اللہ. اس کے بعد جو بات یہ کہیں گے مجھے یقین کریں بھائی، میں معافی مانگ لیتا ہوں. اگر میرا مفروضہ جو تھا کہ فردوس عاشق خوان نے جو کہا اگر وہ سچ ہے اور مجھ سے کوئی کہتا تو میں مند و خیل کو نہیں چھوڑتا. نہ میں وہاں موجود تھا، میں نے صرف کوٹ کیا انسٹنس کہ کئی دفعہ میں ایک اور انسٹنس کوٹ کر دیتا ہوں کہ کشم اللہ طارق کے ساتھ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا. کر چکی میں کشم اللہ طارق نے جو خاموشی اختیار کی وہ جو ہے وہ لیکن کوئکلی میرے پاس 20 سیکنڈز ہیں. رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی، بٹ آئی ڈو بلیو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو بالکل تہذیب نہیں ہے، جب صدر پاکستان کشمیر پہ تقریر کر رہے تھے انہوں نے وہ تقریر نہیں کرنی.
जब वजीर आजम पहली तकरीर कर रहे थे सही। वो नहीं करना। मतलब अपोजिशन का भी उतना ही कसूर है जितना हुकूमत का। शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब, आगा रफीउल्लाह और नियाजी साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।